हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रबीउल अव्वल की मुनासबत से हमारे दुरूस थे मुख्तलिफ उसके पहलुओं पर। आज का पहलू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक। आज उम्मत में जो सबसे ज़्यादा कमी है वो इखलाक नबूवत। आज हमारे मुआशरे में इखलाक भी बहुत रज़ील होते जा रहे हैं। बद इखलाकी, बद तहज़ीबी, ग़ीबत, टो में लगना और लोगों के साथ लड़ाई झगड़े करना, अदम बर्दाश्त, इन सारों का ताल्लुक़ इखलाक के साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेहनत की है, आज रबीउल अव्वल में आप देखिए मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर कितनी कॉन्फ्रेंसें होंगी, कितने लोग जो है खुशी का इजहार करते हैं। और ये बहुत ईमान की कसौटी है कि नबी अलैहिस्सलाम से प्यार मोहब्बत किया जाए और उसका इजहार भी किया जाए। लेकिन आप पूरी ज़िंदगी नबूवत को अगर आप जमा करें तो आपको इखलाक मिलेंगे नबी अलैहिस्सलाम के। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप देखिए मदीना शरीफ जाके एक रियासत कायम की। मक्का में भी आपके सारे दुश्मन रहे, बरादरी के लोग, ख़ानदान के लोग। आपने मदीना जाकर उनको किस तरह बदर में शिकस्त दी कि उनके 70 सूरमा कत्ल हो गए, वासिले जहन्नम हो गए, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा इन लोगों ने। यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए फरिश्ते उतरे बदर में। इन लोगों ने देखे, हज़रत अब्बास ने खुद कहा कि मैंने देखा है, मुझे इस छोटे सहाबी ने नहीं, बड़े दो हैकल फरिश्ते थे उन्होंने गिरफ्तार किया। लेकिन फिर भी मक्का के लोग कलमा नहीं पढ़ा। और इसी तरह खंदक में किस तरह अल्लाह के अजाब को देखा है, लेकिन फिर भी कलमा नहीं पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जंगों में किस तरह शिकस्त दी। आप अलैहिस्सलाम ने कुरान उनको पढ़ के सुनाया। आप अलैहिस्सलाम की ज़बान से कुरान उन्होंने सुना। आप अलैहिस्सलाम को यूं सामने ज़ियारत की उन्होंने, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा। लेकिन जब मक्का फतह हुआ तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलाक के साथ, जब उनके लिए वो हाथ बांध के यूं खड़े थे, नजरें उनकी झुकी हुई थी, सारे मताफ में काबतुल्लाह के सामने लाइन में खड़े थे, तो आप अलैहिस्सलाम फातेह बनकर जब मक्का में काबतुल्लाह में दाखिल हुए तो वो लोग डर रहे थे कि अब फातेह तो हमेशा मफ्तू जो होता है उसको कत्ल करता है, उसका घर लूट लेता है, बच्चों को कत्ल कर देता है, औरतों को बांदियां बना लेता है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सामने खड़े होकर फरमाया, ऐ मेरे मक्के के लोगों, तुम्हारा खून मेरा खून एक है। मेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वही तुम्हारे जिस्मों में है कि तुम मेरे चचाजाद हो, तायाजाद हो, मामूजाद हो, मेरी बरादरी हो, मेरा खानदान हो। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी दुश्मनी में कि मुझे पस्त और जलील करने के लिए तुमने हर हथकंडा इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि मुझे कत्ल करने के लिए तुमने हर हथकंडा इस्तेमाल किया। लेकिन मैं आज फातेह बनकर मक्के में आया हूँ और अकेला नहीं हूँ, 10,000 सहाबा मेरे साथ हैं। लेकिन आज मैं ऐलान करता हूँ, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन मैं तुमसे कोई हिसाब नहीं लूंगा, कोई तुम्हें पिछली बात याद नहीं कराऊंगा, कोई मैं तुम्हें ताना नहीं दूंगा, कोई तुम्हें जो है मैं कटहरे में खड़ा नहीं करूंगा, मैं तुम सबको माफ करता हूं। जब हजूर का ये इखलाक देखा तो वो सारे कलमा पढ़ने शुरू हो गए। जो बदर में लड़कर नहीं कलमा पढ़ा, शिकस्तें खाकर कलमा नहीं पढ़ा, ज़ियारत करते करते कलमा नहीं पढ़ा, कुरान सुन के कलमा नहीं पढ़ा, जिब्राइल और फरिश्तों को उतरता देखकर कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन हजूर के इखलाक को देखकर कलमा पढ़ लिया।
انسان شکست کھاتا ہے دوسرے کے اخلاق سے. ہم شکست دینا چاہتے ہیں زبان سے، گالیاں دے کر، غیبتیں کر کے. ہم اسے پیسے کے زور پہ شکست دینا چاہتے ہیں. آپ اس زبان سے کسی کو جو شکست دیں گے نا، وہ کبھی کسی اور چیز سے نہیں دی جا سکتی. بدماش سے بدماش آدمی ہو، آپ اس کے سامنے اخلاق سے بات کریں، وہ بندہ آپ کے گھٹنوں میں بیٹھ جائے گا. ہمارے پاس کمی اخلاق کی ہے. ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب التوکل، اور اس کتاب کے اندر یہ حدیث لایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں دو چیزیں بہت ہی اقل اتری ہیں، قلیل نہیں، اقل، اس سے بھی کم. دنیا میں انہوں نے لکھا نبی علیہ السلام کے حدیث کا کہ نمازی بہت، کلمے والے بہت ہوں گے، نمازی بہت ہوں گے، حاجی بہت ہوں گے، عمرے والے بہت ہوں گے، مدارس فل بھرے ہوں گے، مسجدیں یوں بھری ہوں گی، تبلیغ کا کام جیسے کرنے والے بھرے ہوں گے، دھڑا دھڑ لوگوں کے غول ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ڈھیر لگا ہوگا، صحابہ کا نام لینے والے ڈھیر ہوگا، ختم نبوت کا نام لینے والے ڈھیر ہوگا، لیکن دو چیزوں والے بہت کم ہوں گے. کون سی؟ حدیث ابن ابی دنیا لا رہے ہیں. فرمایا ایک اللہ پہ یقین کامل، صحیح یقین، اور دوسرا اخلاق حسنہ والے. اب دیکھیں دین والے بہت ہیں، اخلاق کتنے اچھے ہیں. نمازی جمعے بھرے ہوں گے، اخلاق کتنوں کے اچھے ہوں گے. یہیں بیٹھ کے لڑ رہے ہوں گے، دین والے آپس میں لڑ رہے ہوں گے. اب سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا، سب سے زیادہ بد تہذیبی مذہبی طبقے میں پائی جا رہی ہے. جو دنیا دار لوگ ہیں وہ تھوڑا سا سائڈ سے ہو کے، ان میں بھی بہت غلط ہے، لیکن بات عام کر رہا ہوں کہ ہمارا مذہبی طبقہ عدم برداشت، بد اخلاق، میرے عقیدے کا وہ نہیں ہے تو اس کی کیا ویلیو ہے، وہ تو پاؤں کے نیچے آنا چاہیے. یہی کہتے ہیں نا، جو میرے عقیدے کا ہے بس وہی ٹھیک ہے. ہم عدم برداشت کا شکار ہیں. اخلاق نہیں ہے ہمارے پاس، میرے عقیدے کا نہیں ہے، چھوڑیں، میرے نبی کا بھی نہیں ماننے والا، کلمہ بھی اس نے نہیں پڑھا، لیکن اس کے ساتھ بھی حسن اخلاق کریں، شاید وہ آپ کے نبی کا غلام بن جائے. صوفیہ نے کیا کیا تھا؟ یہ جو 90 لاکھ ہندو مسلمان کیا تھا اجمیر شریف والوں نے، اخلاق کے ذریعے. تلوار کے ذریعے ہوا یا اخلاق کے ذریعے؟ تلوار بھی چلی ہے لیکن اخلاق نے بڑا کام کیا. یہ بڑی تعداد ہماری اخلاق پہ دین کی طرف آئی. تبلیغ والے کامیاب کیسے ہوئے ہیں؟ ادھر سے کوئی تھپڑ مارے وہ منہ آگے کر دیتے، بھائی تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی. بس اخلاق ایسا کہ لوگ ان کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں. اگر یہی کام مذہبی طبقہ کرے کہ میرا عقیدہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کہ میرے عقیدے کا نہیں، میرے مسلک کا نہیں. آپ دیکھیں میرے اسٹیج پہ ابھی اب اجتماع ہوا تھا، ہر مسلک آپ کو ملا نا، ہر مسلک آیا اور پیار کی بات. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ نے فلاں کو کیوں بلایا، فلاں کو کیوں بلایا. میں نے کہا میرا اسٹیج ہے، میری مسجد ہے، میں اخلاق نبی والے اپنانے والوں، میں کسی کو برا نہیں سمجھتا. تھوڑا بہت اختلاف فروئی ہوتا ہی رہتا ہے، ہم برداشت کریں. ہم اس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ماننے والے ہیں. جب ان کے سامنے کسی نے کہا کہ حضرت آج وہ فوت ہو گیا ہے احمد رضا خان بریلوی، آپ نے ڈانٹا اسے، اپنے شاگرد کو، خاموش، پتہ ہے کس کا نام لے رہے ہو؟ اتنے بڑے عالم ہیں وہ. اور یہ کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے جو ایک فتاوی کی شرح لکھی ہے نا، خالی دبئی نے چھاپی ہے، ان کی علمیت پتہ چلتی ہے. جتنے فتوے انہوں نے لکھے ہیں وہ سارے مفتیان کے یہاں کے جمع کر دیں تو پھر بھی ان کے زیادہ ہے. علم میں بہت آگے تھا، اللہ نے بہت کمال دیا تھا. ٹھیک ہے اختلاف ہے، ہمیں ان سے اختلاف ہے، لیکن ادب تو ہونا چاہیے نا. تو اللہ نے علم دیا ہے ان کو، ایسے تو نہیں لوگ ان کے پیچھے کروڑوں چل رہے ہیں. آخر کوئی علم ہے، کچھ لکھا ہے، کچھ قابلیت ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے کافر لکھا تھا حالانکہ، اور حضرت تھانوی کا ظرف دیکھیں،
آپ نے اپنے شاگرد کو ڈانٹا، پتہ ہے کس کا نام لے رہے ہو؟ اتنے بڑے عالم کا۔ تم ان کے نام کے ساتھ مولانا یہ لگاؤ۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں، یوں ادب سے نام لو۔ اب ہمارے اندر جس دن یہ ادب آ گیا نا، ہم دوسرے کا ادب کرنے والے بن گئے۔ ابھی آپ دیکھیں، آپ میرے عقیدت مند ہے تو میرا نام بڑے پیار سے لیں گے، اور جو آپ کا مسلک کا نہیں، میرے مسلک کا نہیں، آپ اس کو یوں نام لیں گے جیسے وہ کوئی گلیوں محلوں کا لڑکا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ نہیں نہیں، ایسے نہیں۔ چاہے وہ کسی جماعت کا ہے، کسی مسلک کا ہے، آپ اس کا نام لیں پیار سے، ادب سے۔ شاید اللہ کو قیامت کے دن وہ ہم سے زیادہ محبوب ہو۔ ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ کون کلمہ پڑھنے والا کون زیادہ رتبہ رکھتا ہے، اللہ کے ہاں تو کوئی بھی کسی ادا پہ بخشا جا سکتا ہے۔ یہ اخلاق ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ دیکھیں، اچھا اپنی جماعت کے علاوہ دوسری جماعت کے علماء کو گالیاں دے رہے ہوں گے، کون جی؟ نمازی، دیندار۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ، بعض نے کہا نبی تھے۔ حکیم لقمان علیہ السلام جو تھے، آقا آیا کہ حکیم لقمان سے کہا کہ آپ بڑے دانا ہیں، آپ ایک کام کریں، کل میں آؤں گا، یہ جانور ہے، اس کے جسم کی سب سے بہترین جو پارٹ ہے نا، جو حصہ ہے، وہ آپ نے میرے لیے رکھنی ہے۔ جب کل آیا ان کا آقا تو زبان اور دل نکال کے رکھا ہوا تھا۔ کہنے لگا اگلے دن میں پھر آؤں گا، جو جسم کا سب سے گندا ہے نا حصہ، وہ نکال کے رکھنا۔ اگلے دن آیا تو دل اور زبان ہی انہوں نے نکال کے رکھی ہوئی۔ وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے، برا بھی یہی حصہ ہے اور اچھا بھی یہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے آقا، جب یہ زبان اور دل ٹھیک ہو جائے نا، پوری باڈی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے نا، پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے، جو بندہ اچھا ہوتا ہے اس کی زبان سے پتہ چلتا ہے، یہ جی تہجد گزار ہے، زبان اس کی گالیاں دے رہی ہے، زہر اگل رہی ہے، غیبتیں کر رہی ہے، بد اخلاقی کر رہی ہے، کوئی اللہ کے ہاں اس کی تہجد کی ویلیو نہیں ہے۔ زبان سے اخلاق ہے، برداشت ہے۔ تو تہجد نہیں بھی پڑھتا، خالی فرض نمازیں پڑھتا ہے، یہ جنتی ہے۔ الا فی الجسد مضغہ اذا فسدت فسد الجسد کلو واذا صلحت صلح الجسد کلو الا وہی القلب۔ قلب آپ نے 3 مرتبہ ہمارے نبی نے کہا، الا وہی القلب، قلب قلب جسم کا ایک حصہ ہے، وہ سدھر گیا سارا جسم سدھر گیا، وہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ گیا۔ الا خبردار، وہ دل ہے، دل دل یہاں جو ہوتا ہے نا، وہ یہاں سے نکالتا ہے۔ اچھا آپ میں سے نوٹ کر لیں، کسی کے گھر آپ جائیں، اس کے دل میں آپ کی محبت نہ ہو تو آپ کو زبان سے اس کے اگلے گی یا نہیں؟ تیر مارے گا وہ بندہ یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں جی مجھے پتہ چل گیا تمہارے دل میں میری کتنی محبت ہے، پتہ چل جاتا ہے اللہ کے بندوں کی کتنی محبت ہے۔ اچھا ادب احترام اتنا اہم ہے، حضور علیہ السلام کی نوکرانی ہے، آپ کی خالی نہیں، آپ کی ماں کی نوکرانی ہے، ہمارے نبی کی والدہ کی نوکرانی کتنی شان والی ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی نوکرانی پہلے والدہ کی تھی، والدہ حضور کو گود میں لے کر مدینہ گئی، والدہ بیمار ہو گئی، ابوا مقام پہ ان کی قبر بنی، تو یہ نوکرانی حضور کو اٹھا کے مکہ آئی ہے، اور اس نے اپنا دودھ پھر پلایا ہے حضور کو، اور یہ حبشن تھی، کالی سیاہ، اور ان کا نام تھا ام ایمن۔ لیکن حضور نے فرمایا تھا ایک مرتبہ، اب حضور سے بڑی ہی تھی نا، 15-20 سال تو بڑی ہوں گی، تو حضور نے ایک مرتبہ فرمایا جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے کر لے۔ غریب عورت، نوکرانی، غلام۔ حضور کے منہ بولے بیٹے زید کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں شادی کرتا ہوں، جوان خوبصورت خود ہے۔ حضور نے کہا جنتی عورت سے، پیسے، آج تو پیسہ دیکھتے ہیں نا،
پیسے والی ہو ملے، اس لیے رشتے ناکام ہوتے ہیں، دونوں طرف لالچ ہے۔ تو نکاح ہو گیا، حضور نے نکاح پڑھایا، تو ان سے بیٹا اسامہ پیدا ہوا زید کا۔ حضور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت اسامہ سے پیار کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام یوں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ ادھر کام کر رہی تھی کوئی، تو ام ایمن نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور بوڑھی تھی، لازم بات ہے ایج زیادہ، حضور علیہ السلام اس وقت اگر 60 سال کے تھے تو ام ایمن کی عمر 70-75 سال ہی ہوگی۔ تو بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی مجھے پانی پلا دیں۔ کس کو کہہ رہی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پانی پلا دیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم غصے میں آ گئی، شرم نہیں آتی؟ آپ نوکرانی ہو کر حضور کو کہہ رہی ہو؟ تو کہنے لگی یہ نبی بعد میں ہے، میرے بیٹے پہلے ہیں، میں نے ان کو دودھ پلایا ہے اور میں نے ان کی ماں کی خدمت کی ہے، میں نے ان کی خدمت کی ہے، تو رتبے کے لحاظ سے تو یہ بہت بڑے ہیں، لیکن میرا دودھ پی کر بیٹے تو بن گئے ہیں نا۔ یہ جملہ جب کہا تو حضرت عائشہ کو جواب دینے لگی، حضور نے کہا چپ، اے عائشہ یہ سچ کہہ رہی ہیں، اس کا رتبہ ماں کی طرح ہے میرے لیے، میری نوکرانی نہیں ہے، یہ میری ماں کا رتبہ رکھتی ہے۔ اور حضور اٹھے، جا کر گھڑے سے پانی ڈالا کٹورے میں، یوں لا کر اپنی ام ایمن کو پیش کرتے۔ یہ دیکھیے آج نوکروں کے ساتھ کوئی ایسے سلوک کرتا ہے، جی ہم تو آپ کے فلاں دادا والد کے نوکر ہیں، بھائی کیا پالا ہے آپ کو، کوئی خیال نہیں۔ آج یہ چیزیں اخلاق والی ہمارے نبی کائنات کے کتنی عظیم شخصیت ہیں، لیکن ام ایمن کو پانی خود پلا دیا۔ حضور کی شان میں کمی آئی؟ کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ بڑھ گئی اور شان، تو ہے ہی اعلیٰ شان ہمارے نبی کی۔ تو حضور کے ان اخلاق کی وجہ سے قرآن کہہ اٹھا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کسی نے، اے عائشہ آپ نے حضور کے ساتھ بڑا بہترین وقت گزارا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، عائشہ جس دن مجھے پتا چلا نا، اللہ نے بتایا کہ جنت میں تم میری بیوی ہو، مجھے اب موت بھی آسان ہو گئی، مجھے اب مرنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ دنیا سے جاؤں، یعنی اتنا پیار تھا۔ تو آپ بتائیں، آپ نے حضور کے ساتھ بہت بہترین وقت گزارا ہے جلوت خلوت کا، ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ لوگ بیویوں سے پوچھتے ہیں نا، آج شاید ہی کوئی بیوی تعریف کرنے والی ہے، بیویاں اب تعریف کرنے والی ہیں کوئی دنیا میں؟ شاید کوئی ہو، کوئی ملے گی شاید، اس جہاں میں تو میرا خیال ختم ہو چکی ہیں۔ اب آپ بیوی سے پوچھیں نا ذرا، میرے پاس تو ساروں کے گھروں سے بیویاں ہی آتی ہیں نا، اس علاقے کے بڑے بڑے لوگوں کے گھروں کے مجھے پتہ ہے حالات، وہ مجھے کھل کے ساری باتیں بتا دیتی ہیں، پھر وہ بڑے پھرنے خان بن کے ہمارے پاس گزر رہے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، اللہ بھی راز رکھتا ہے، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن بیویاں گالیاں ہی دے رہی ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ ہماری ماں ہے، ہماری عورتوں کو ان کی غلامی کرنی چاہیے، نقل کرنی چاہیے۔ جو عورت اپنے خامد کی پیٹھ پیچھے برائی کرے گی وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتی۔ ہاں گناہ سزا بھگت کے تو جائے گی، لیکن ڈائریکٹ نہیں جا سکتی۔ خامد سختی بھی کرتا ہے تو آپ تعریف کریں، اللہ کو راضی کرنے کے۔ تو پوچھا، اے اماں جان آپ بتائیں، آپ حضور کے ساتھ بہت قریب رہی ہیں، ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے کہا قرآن نہیں پڑھتے؟ جی قرآن تو پڑھتے ہیں۔ 29واں پارہ کھولو، سورہ نون والقلم کھولو، قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے میرے پیغمبر بے شک تیرے اخلاق کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ حضور کو اللہ کہہ رہا ہے، جس نبی کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہوں میں ان کے بارے میں کیا کہوں؟ میں یہی کہوں گی کہ حضور کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے،
اس سے اچھا اخلاق میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ تو آج ہمیں اپنے اخلاق ایسے بنانے چاہیے کہ لوگ ہمارے اخلاق کی تعریف کریں، ہماری نمازوں کی نہیں زیادہ۔ ہم تو نمازیں، روزے، تبلیغ، دین، عالم، عمرہ، حج، ان چیزوں کی تعریف کرواتے ہیں نا، اخلاق کی تعریف ہو۔ کوئی دیندار ہے، عالم ہے، حافظ ہے، مدرس ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، آپ کے جج ہے، وکیل ہے، ڈی سی ہے، پولیس والا ہے، تبلیغ والا ہے، ختم نبوت والا ہے، صحابہ کا غلام ہے، کوئی بھی ہے، بندہ اس کے مرنے کے بعد یوں کہہ دینا کہ جی اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ نہیں جی نمازی تو بہت اچھا تھا، اخلاق صحیح نہیں تھے۔ گھر میں والے کہنے نہیں، گھر میں لڑتا تھا، بیوی کہنے نہیں بد اخلاق تھا، بچے کہنے نہیں گھر آتا تھا جلاد بن جاتا تھا، محلے والے کہیں او جی بس گالیاں، لڑائی جھگڑے، ہر بندہ یہ بات کرے۔ نمازوں کو آپ کے کسی کا کیا کسی کو فائدہ؟ آپ کی نماز کا مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے یا میری نماز کا آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ اخلاق سے فائدہ ہوتا ہے، معاملات سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ربیع الاول کا میسج ہے، یہ میلاد ہے، یہ ہے ہمارے نبی کے اخلاق۔ جس کے اخلاق صحیح نہ ہوں وہ روزانہ یہ آیت کریمہ سورہ قلم کی انک لعلی خلق عظیم 11 بار پانی پہ دم کر کے پیے، اللہ اسے نبی والے اخلاق دے دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔